बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने आपसे 3-4 बातें करनी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जो अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूँ वो मैंने जिस चीज़ के ऊपर फ़ैसला किया है कि नैब चेयरमैन के ऊपर मैं 15 अरब रुपए का आज हर्जाना उसके ऊपर डाल रहा हूँ अपने वकील के ज़रिए। मैंने उसको लीगल नोटिस भिजवाया और मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ये क्यों किया है। इस आदमी ने सब कुछ बदनीयती पे किया। इसने मेरे फंडामेंटल राइट्स, मेरे जो बुनियादी हकूक़ जो मेरा आइन देता है, उसकी खिलाफ वर्जी की। इसने नैब के कानून तोड़े मुझे पकड़ने में, और इस सिर्फ हर्जाना नहीं कर रहा, मैं इसको कंप्लेंट करूंगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसका मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी चीज़ें बताता हूं कि इसने किया क्या है। 28 अप्रैल को, ज़रा अब ये गौर से सुनना है, 28 अप्रैल को फैसला होता है कि मेरे ऊपर ये जो इंक्वायरी कर रहे थे उसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करना है। सो आप सब के लिए समझना ये है कि जब इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है तो पहले मेरे से पूछा जाता है कि मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट दिखाई जाती है कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट है क्या और ये क्यों तब्दील किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। मुझे कोई इसका इल्म नहीं होता, बल्कि 30 अप्रैल को उसके 2 दिन बाद अखबार में रिपोर्ट आती है। किसी अखबार में लिखा होता है कि जी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से गई। मेरे वकील ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहा कि जी क्या, हमें तो पता ही नहीं है इसका। लेकिन ज़रा आप देखते रहें कि 28 से जब मुझे पता ही नहीं है कि इंक्वायरी क्या है, मेरे पास रिपोर्ट ही नहीं है। इंक्वायरी की रिपोर्ट मेरे पास पहली दफ़ा आती है जब ये मुझे जेल में डालते हैं। ये नैब के कानून की खिलाफ वर्जी है। अब बदनीयती देखें कि 28 को वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 1 मई को मेरा वारंट निकल जाता है। 3 दिन के बाद मेरा वारंट निकल जाता है, और वारंट भी उस दिन निकलता है जिस दिन पब्लिक हॉलिडे होता है। 1 मई पब्लिक हॉलिडे होता है। 8 दिन पता नहीं चलता कि मेरा वारंट है, छुपा लेते हैं वारंट को। और फिर उसको मुझे अदालत में जब बैठा होता हूं, इस्लामाबाद की अदालत में जब बैठा होता हूं, तो तब पता चलता है कि मेरे ऊपर अटैक होता है रेंजर्स का। पुलिस क्यों नहीं? रेंजर्स आप तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो, जब कोई वो दहशतगर्द हो, या जब उसे कोई खतरा हो। मैं तो जब इस्लामाबाद 9 तारीख की सुबह को निकला था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि अगर आपने मुझे पकड़ना है तो आप मुझे वारंट दिखाएं और मुझे पकड़ लें। वो कोई ड्रामे ना करें जो मेरे घर पे बाहर आके इन्होंने किया। उसके बावजूद रेंजर्स से मुझे पकड़ा, तोड़फोड़ की गई, मेरे सर पे डंडा लगा, लोगों को मारा, खून निकला लोगों के। स्टाफ जो था उसको उन्होंने मारा, जो वहां बेचारा रजिस्ट्री ऑफिस का स्टाफ था। और फिर जिस तरह मुझे वो लेके गए, सारी दुनिया में वो तस्वीरें गई कि जिस तरह कोई बड़े कोई मुजरिम को, दहशतगर्द को पकड़ के लेके जा रहे हैं। ये सारा नैब चेयरमैन के ऑर्डर्स के ऊपर हुआ। अब ये देखें, सेक्शन 24, जब आप अरेस्ट वारंट करते हैं नैब में, तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए आपको अरेस्ट करने से पहले कि ये 4 वजूहात होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आपको अरेस्ट करते हैं। नंबर 1 कि बार बार मुझे नोटिस गए और मैं उसका जवाब ना दूं। मुझे नोटिस ही नहीं किसी ने भेजा, तो मैं जवाब क्या देता? तो पहला गलत। दूसरा कि मैं मफरूर हूं, कि मैं भागा हुआ हूं। मैं अदालत के अंदर बैठा हुआ, मैं मफरूर कैसे हूं? मैं तो हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था, वो भी गलत। तीसरा कि मैं एविडेंस को चेंज कर रहा हूं। एविडेंस सारी गवर्नमेंट के पास पड़ी थी। अलकादर की सारी एविडेंस, या वो एनसीए वाली, वो सारी उनके कैबिनेट पे पड़ी थी, और या इन्होंने सारी अलकादर की सारी चीज़ें मंगवा ली थी, वो इनके पास पड़ी थी। तो मैंने टेम्पर कैसे करना था?
یعنی میں نے اس کو چینج کیسے کرنا تھا، تبدیل کیسے کرنا تھا، اور پھر بار بار ایک چیز کرتا جائے آدمی، ریپیٹ کرتا جائے ایک جرم، پھر اٹھاتے ہیں۔ تو ان چاروں میں سے بتائیں کہ کون سی میں نے غلطی کی تھی جو مجھے انہوں نے ایک دہشت گرد کی طرح، جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے، یہ چاروں ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے مجھے اٹھایا، میں اس لیے ہرجانہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا میں خبر گئی کہ عمران خان کو کرپشن کیس پہ اٹھا لیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ شوکت خانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے میرے نام پہ، میری کریڈیبلٹی پہ 10 ارب روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کراچی کا ہسپتال بن رہا ہے وہ 30 ارب کا ہے، یہ تیسرا ہسپتال ہے، اور پھر نمل یونیورسٹی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی کی جب ساری دنیا میں آپ نے اس طرح غیر قانونی طور پہ کیا تو ساری دنیا میں پیغام کیا گیا کہ عمران خان کسی کرپشن میں ملوث ہے، اور اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں یہ اربوں روپے کے جو میں ہر سال پیسے اکٹھے کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے اس کے اوپر ہرجانہ کیا، اور اسی لیے میں صرف یہاں نہیں، میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی کمپلینٹ کروں گا۔ یہ بدنیتی کے اوپر ہوا، یہ چھپا کے انہوں نے کیا، یہ پہلے سے پلان تھا، یہ انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا ساری دنیا کے سامنے۔ آرام سے بھی اٹھا لیتے، پولیس آ کے مجھے پکڑ کے لے جاتی، وارنٹ دکھاتی، میرے پاس کون سی وہاں کوئی فوج تھی یا لوگ تھے۔ تو آخر میں اس چیز کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے پری پلان بنا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے تو جیل میں ڈالو، تو راستے سے ہٹا دو۔ یہ پوری تیاری ہے، 150 کیسز ہیں، اور اب یہ حالات ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ میرے وکیل گھبرانا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے سارے کارکن پکڑ لیے ہمارے، اور میں خاص طور پہ وہ 10,000 کارکنوں کے اوپر آج بھی میں اپیل کرتا ہوں، ساری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، ان کو دہشت گردی کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ایک شناخت پریڈ ہوتی ہے، اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ ان کو پروڈیوس کریں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے، وہ شناخت پریڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر لے کے ہی نہیں آتی پولیس۔ ججز آرڈر کرتے ہیں وہ لے کے نہیں آتے، ججز کے آرڈرز وائلیٹ کرتے ہیں، اور پھر کئیوں کو اٹھایا ہوا ان کو پریزنٹ ہی نہیں کر رہے کیونکہ اوپر کیس ہی نہیں لگا رہے تاکہ ان کو عدالت بھی نہ لے جانا پڑے۔ لوگوں کو بند کیا ہوا ہے چھوٹے کمروں میں، گندے حالات ہیں اس کے اندر، کئیوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میں سارے پاکستان کے اندر، دیکھیں میں اس وقت سب پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے، وہ اس ملک کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ایسی نفرتیں پھٹتی ہیں ملک میں۔ جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی منظم رہتی ہے، ہم کوئی کسی قسم کا ہم نے آج تک 27 سال میں انتشار نہیں کیا۔ 9 مئی کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب کنڈیم کرتے ہیں، سارے، کوئی پاکستانی نہیں ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ جو جلانا کیا، جو آرسن کی گئی، جو بلڈنگ جلائی گئی، یہ خاص طور پہ یہ جو کور کمانڈر کا گھر، سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی تحقیقات انڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا کوئی یہ نہیں کوئی آج تک کسی سے پوچھا کہ جو 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی تھی، نہتے لوگوں کو، کیا ان کو کوئی والی وارث نہیں ہے؟ کوئی پوچھے گا نہیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ سب نہتے تھے، سب جو مارے گئے ہیں۔ یہ حالات ہیں آپ کے، اتنا خوف پیدا کر دیا ہے کہ وہ لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے۔ ہم لوگوں کو جب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کمپنسیٹ کریں گے، ان کی فیملیز کو، کوئی غریب لوگ تھے، ایک بیچارہ سارا گھر سنبھالتا تھا، اس کو گولی مار دی، وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں ان کے گھر والے لوگ کہ وہ سامنے ہی نہیں آ رہے۔ اب ایسی فضا پیدا کی ہوئی ہے، چھپے ہوئے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی ہم نے سامنے نہیں آنا۔ اور کارکنوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں پوری طرح چل رہا کہ کتنے کارکن اندر ہیں، کتنے جیلوں میں، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ اصل میں کتنے لوگوں کو اس دن گولیاں لگی تھیں،
کیونکہ ہمارے کارکن باہر ہوں گے تو بتائیں گے کیا، باقی یا چھپے ہوئے ہیں یا وہ جیل میں ہیں، اور جیل میں برے حالات کے اندر رکھا گیا۔ تو میں اس لیے نون لیگ کو بھی آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کو بھی، اور پی ڈی ایم کی پارٹیز کو بھی۔ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو 27 سال سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب یہ بند کمرے میں پلان اے سے پلان بی پہ جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جو آج آپ چپ کر کے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم جو ہو رہا ہے، یہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جب چینج ہوگا، کیونکہ چینج ہونا ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو فیل ہو گئی ہے، اکانومی گر گئی ہے۔ آج جو ڈالر جس مارکیٹ کے اندر، اوپن مارکیٹ میں 314 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ کسی کو، سب کو اعتماد ہی اٹھ گیا اکانومی سے۔ تو اگر یہ حالات ہیں، اور پہلے ہمارے پر سے یہ سب شور مچا رہے تھے، 24%، ہماری 12% انفلیشن تھی، مہنگائی ہمارے زمانے میں 12.4% تھی، مہنگائی مارچ ہو گئی تھی، سارے ٹی وی شوز کے اوپر لوگوں کے پاس جاتے تھے، جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے۔ آج کے فگرز مہنگائی کے 38% مہنگائی ہے، 3 گنا سے زیادہ ہے۔ اور آج جو حالات ہیں لوگوں کے، نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، آگے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ، جو فائنانس کے لوگ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان۔ ان حالات کے اندر یہ اگر آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم والوں کہ آپ بڑی دیر بیٹھے رہیں گے یہاں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب پلان بی بنے گا، ہو سکتا ہے آپ ادھر پھنس جائیں۔ جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی یہ ہو۔ اور یہ مجھے یہ کہنا کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہوا تھا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی بول نہیں سکتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے زمانے میں کب یہ ہوا تھا؟ کتنے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں؟ کتنے گھر توڑ کے اندر گھس کے عورتوں کے سامنے اٹھا کے لے گئے، اگر وہ آدمی نہیں ملا تو ان کے رشتہ دار اٹھا کے لے گئے۔ کتنے گھروں میں ایسے ہوا تھا؟ مجھے یہ آج تک بتائیں کہ ہم نے کتنے دہشت گردی کے کیسز کیے تھے؟ مریم نواز نے جا کے جب پتھراؤ کروایا تھا نیب کے اوپر، کتنے دہشت گردی کے کیسز ہوئے تھے؟ کس کے اوپر اس طرح کے 150 کیسز کیے گئے؟ جو میرے پہ 4 کیسز میرے اوپر کیے گئے ہیں، کرمنل کیسز، جب میں نظر بند تھا 4 دن وہاں نیب جیل میں۔ تو جس طرح کی یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہونے دے رہے ہیں حرکتیں، اور یہ کہہ کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ سمجھ جائیں کہ یہ بڑی جلدی چینج ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی آپ بڑے خوش ہیں کہ جی تحریک انصاف، اس لیے نہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی ظلم کیا تھا، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، 95% کرپشن کے کیسز اب پہلے آپ کے زمانے میں بنے ہوئے تھے۔ اسحاق ڈار آپ کے زمانے میں بھاگا، نواز شریف کے بیٹے آپ کے زمانے میں بھاگے، یہ جو کیسز بنائے